खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए आज सुबह हम खुदा का कलाम अपनी नसीहत के वास्ते खोलें। 84 ज़बूर नंबर 84 पहली आयत से खुदा के कलाम की तिलावत सुनिए। पहली आयत से यूँ मरकूम है, आए लश्करों के खुदावन तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़बू के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहाँ वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ़ करेंगे। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझ से है, जिसके दिल में सैऊन की शाहराहें हैं। वो वादिये बका से गुज़र कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सैऊन में खुदा के हुजूर हाजिर होता है। आए खुदावन लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। आए याकूब के खुदा, कान लगा। आए खुदा हमारे हिस्से पर देख और अपने ममसू के चेहरे पर नज़र कर। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। पिछले इतवार हम ये बात सीख रहे थे कि बहुत सारे ज़िंदगी के मामलात में इंसान बेबसी का शिकार है, और उसकी बेबसी की बड़ी वजह उसका गुनाह में ज़िंदगी बसर करना है। नोहा की किताब में लिखा कि इंसान जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिल रही हो। कई तरह के दुख, तकलीफ़, मसाइल वो ना शैतान के पैदा किए हुए हैं ना किसी और के, उसमें कसूर हमारा ही है। तो इंसान के गुनाह, उसकी बगावत, उसकी सरकशी, उसकी जिस्मानियत इंसान को ऐसे हालात से दो चार करती है जिसमें मुमकिन है कि वो अपने मसाइल का सबब किसी और को ठहराए, किसी और पर इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हकीकत में वो खुद ही उन मसाइल का सबब होता है। लिखा है, मुसीबत और तंगी हर एक बदकार की जान पर आएगी। जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। अगर मैं कसूरवार हूँ तो मैं अपने हालात का किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकता। ये इल्ज़ाम तराशी है। मुझे अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। मुझे अपनी आँख के शहतीर को महसूस करने, तस्लीम करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम माँ बाप पर इल्ज़ाम लगा दें, किसी पड़ोसी पर लगा दें, किसी खादम पर लगा दें, किसी और पर लगा दें। अपनी उफ्तादा ज़मीन में हल चलाना, अपने आप को जांचना कि मैं ईमान पर हूँ या नहीं।
یہ بہت ضروری ہے اپنے مسائل کی دلدل سے باہر نکلنے کے لیے۔ اگر انسان ہمارے لیے مسائل پیدا کریں گے تو خدا ان کے ساتھ نپٹے گا، اس لیے کہ وہ عادل اور منصف خدا ہے۔ وہ مظلوم کا مقدمہ لڑتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اس کو انصاف دلاتا ہے اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اگر شیطان ہمارے لیے مسائل پیدا کرے گا تو خداوند آزمائشوں میں ہماری مدد کرے گا اور ہماری روحانی جنگ خداوند لڑے گا اور وہ ہمیں تحفظ بخشے گا، کیونکہ وہ ایسا محافظ ہے جو نہ اونگتا ہے اور نہ سوتا ہے، اور وہ اپنے بچوں کو ان کی طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں پڑنے دیتا اور آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کرتا ہے۔ تو جب تک انسان سیلف سرچنگ نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا غلط سمجھتا ہے، اپنے بارے میں غلط اندازہ لگا لیتا ہے، جس کے بارے میں خدا کا کلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ایسی پشت بھی ہے جس کی بدی اس سے دور نہیں ہوئی، لیکن وہ اپنے آپ کو راست باز سمجھتی ہے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم میں کیا نقص ہے، ہمارا کیا قصور ہے اس میں۔ اس کو ہم عام زبان میں روحانی اندھا پن کہیں گے، اسپرچل بلائنڈنس، کہ ہمیں اپنے داغ دھبے اور جھریاں نظر نہ آئیں، ہاں دوسروں کے ضرور نظر آئیں، تو یہ ایک روحانی اندھا پن ہے۔ اور خدا کا شکر ہو کہ خداوند یسوع مسیح کی روشنی جب ہم جیسے گناہ گاروں اور سول جیسے مخالفوں پر پڑتی ہے تو پھر وہ آنکھوں سے چھلکے گرتے ہیں اور انسان کو اپنے بارے میں درست اندازہ لگانے کی اور اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو روحانی طور پر اندھا ہونا جیسے جسمانی طور پر اندھا ہونا زندگی کو محدود کر دیتا ہے، محتاج بن جاتا ہے انسان، کائنات کی خوبصورتی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا ہے، وہ اکیلا موو اراؤنڈ نہیں کر سکتا، وہ ادھر ادھر آ جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس کو دکھائی نہیں دیتا ہے جسمانی طور پر۔ اور اسی طرح سے روحانی طور پر بھی ہے کہ اگر انسان غرور کے سبب سے، سخت دلی کے سبب سے، یا اپنے موقف جس پر وہ سمجھتا ہے کہ میں حق بجانب ہوں اس پر قائم رہنے کے سبب سے وہ بینائی سے، بصارت سے محروم رہتا ہے، تو وہ روحانی عالم میں بھی، زندگی میں بھی اور خدمت میں بھی وہ ٹھکیلیاں کھاتا رہے گا، وہ ٹھوکریں کھاتا رہے گا اور بہت سارا وقت اور وسائل ضائع کر دے گا۔ تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ گناہ ایک اتنا طاقتور پہلوان ہے کہ ہم جیسے انسان خدا کی مدد کے بغیر، جو کہ روح القدس ہے دوسرا مددگار، تو ہم اس کو ہرا نہیں سکتے، ہم اس سے جیت نہیں سکتے۔ ہمیں ایک مددگار یعنی دوسرے مددگار کی ضرورت ہے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ اس لیے جب بزرگ پالوس رسول نے کہا تھا کہ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، کون مجھے اس موت کے بدن سے یا بند سے چھڑائے گا، اور پھر اگلی ہی آیت میں انہوں نے یہ کہا کہ میں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے گناہ اور موت سے آزاد کیا۔ تو حالت تو موجود ہے، مددگار تو موجود ہے، روحانی وسائل تو موجود ہیں، آنکھوں کو لگانے کے لیے روحانی سرما تو موجود ہے، لیکن کوئی نہ لگائے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے، پھر وہ بینائی سے محروم رہے، اندھوں کی طرح چلتا رہے دنیا میں، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ لیکن خداوند کے کلام میں لکھا میں تجھے صلاح دیتا ہوں، میں تجھے صلاح دیتا ہوں، آنکھوں کو لگانے کے لیے سرما میرے سے لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ تو جب انسان روحانی طور پر بینا نہیں ہوتا ہے تو پھر اس پر آزمائش آتی ہے کہ وہ اپنے حالات کا قصوروار
दूसरे इंसानों को ठहराता है, इसका मतलब है कि वो हकीकी इकरार करने के लिए तैयार नहीं होता है और इसीलिए वो अपने सरकमस्टांसेस में से, अपने हालात की दलदल में से बाहर नहीं निकल पाता और उन्हीं के अंदर वो कह लें कि मसाइल का शिकार रहते हुए और अपनी ज़िंदगी की खुशियों, सुकून और इत्मीनान को खो बैठता है। फिर अगर शैतान हमें तरह तरह की आजमाइशों में मुब्तला करता है तो खुदावन जो हमदर्द सरदार काहिन है वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया। हम जब आजमाए जाते हैं ख़ुसूसन इब्लीस की तरफ से तो खुदावन हमारे एहसासात को समझता और पहचानता है और वो आजमाइश के वक्त हमें बहाल करने का, आजमाइश के वक्त हमारी मदद करने का वादा करता है, जिसका तज़किरा हमें मुकाशफा की किताब के 3 बाब की 10वीं आयत में मिलता है। आज सुबह एक नई बात जो खुदावन चाहता है कि हम सीखें वो 84 ज़बूर की 5वीं और 6ठी आयत है, जिस पर आज सुबह हम गौर करें। लिखा है 5वीं आयत में, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत, किसी को पता है कि ये माल की किताब के पहले बाब की 8वीं आयत में क्या लिखा है? लिखा है जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। सब बोले, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो यहाँ लिखा है मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, यानी ऐसा शख्स जो पाक रूह से मामूर है, जिसको खुदा की तरफ से रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ है, जिसको खुदा ने नजात देने के बाद खुदा ने उसे अपने पाक रूह से भी भर दिया है, वो शख्स मुबारक। मुबारक के लफ्ज़ को समझने के लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर है और वो है ब्लेसड, यानी वो शख्स जो है वो बरकत का हामिल है। उस शख्स के पास बरकत है जिसकी कुव्वत खुदा है, यानी वो खुदा की रूह से भरा हुआ है। मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सैऊन की शाहराहें हैं। सैऊन रूहानी तौर पर खुदा की कलीसिया, खुदा का घर, उसकी एक तस्वीर है। जो शख्स रूहुल कुद्स से भरा हुआ है वो खुदा के घर के बगैर नहीं रह सकता। उसको खुदा के घर की लौ लगी रहती है। वो किसी एक इबादत में भी गैर हाज़िर होगा तो उसको महसूस होगा कि आज मैं चर्च नहीं गया, आज मैं इबादत में नहीं गया, आज मैंने कुछ खो दिया है, कुछ कमी रह गई है। क्योंकि वो दफ्तर में भी होगा, उसके ज़हन में सैऊन की राहें हैं, वो ट्रैवल कर रहा होगा, सफ़र कर रहा होगा, उसका दिल दिमाग खुदावन के घर में होगा, क्योंकि खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में है। और दाऊद के बारे में कहा जाता है कि ये 84 ज़बूर उस वक़्त दाऊद ने लिखा जब उसके अपने बेटे ने उसके ख़िलाफ़ बगावत की, तो उसको तख्त छोड़कर रोते हुए नंगे पाँव उसको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। और जहाँ उसको अपने बेटे की बगावत का, तख्त छिन जाने का दुख था, उससे बड़ा दुख उसको ये था कि अब मैं खुदा के घर नहीं जा सकूँगा। फिर उसको रश्क है कि खुदा के घर में मैं खुदा का ममसू होते हुए नहीं जा सकता। लेकिन कितनी खुश नसीब हैं वो चिड़ियाँ, अबाबील और गोरिया, छोटी चिड़िया होती है कि ये खुदा के घर में रहते हैं, मेरे से तो वो अच्छे हैं, उन्होंने खुदा के घर में अपना घोंसला बना लिया है, वो मुबारक है, वो उधर ही रहते हैं। मैं कितना बदनसीब हूँ कि अपने हालात की वजह से मैं यरूशलेम में खुदा के घर नहीं जा सकता। इसलिए वो रश करता है
ان پرندوں پر جو خدا کے گھر میں رہتے ہیں، اور پھر لکھا ہے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھیں، مبارک وہ خاندان ہے جو میاں بیوی خدا کے گھر میں رہتے ہیں اور ان کے بچوں کا بھی کلیسیا ہی گھونسلہ ہے، وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں، وہ خدا کی حضوری میں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی رہے۔ تو داؤد کو اس بات کا ملال بھی ہے کہ اے خداوند لشکروں کے خداوند، تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، جس کا مطلب ہے کہ تیرا گھر، انگریزی میں لکھا وردی آف لو، یعنی تیرا گھر جو ہے وہ محبت کا مرکز ہے، محبت کے لائق ہے۔ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تیرے گھر سے محبت ہے، مجھے ہیکل سے محبت ہے، مجھے تیری حضوری سے، تیری موجودگی سے محبت ہے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، کیونکہ میرے حالات ایسے ہو گئے، میرا اپنا ہی بیٹا میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور مجھے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑا ہے، اور میرے اور کئی اپنے بھی میرے مخالف ہو گئے ہیں، میرے دشمنوں کے ساتھ جا ملے ہیں۔ اب میں خدا کے گھر سے، ہیکل سے میں بہت دور ہو گیا ہوں، لیکن اس کے اندر ایک اشتیاق ہے، انگریزی میں لفظ دیکھیں لانگنگ، یعنی چاہت ہے، آرزو ہے، تڑپ ہے، بیتاب ہے، میں خدا کے گھر میں کب جاؤں گا۔ جب اس سے گناہ ہوا اس وقت بھی اس کے احساسات یہی تھے، جب ہم یہ زبور گاتے ہیں، جاندہ سا کارنوں میں خدا دے جدوں ٹولیاں دے نال شکر دے گاندہ سا گیت تد ہو کے نحال، یعنی میں گناہ کرنے کی وجہ سے خدا سے دور ہو گیا ہوں۔ اب میں خدا کے گھر نہیں جا سکتا، اب میں خدا کے حضور آنکھیں نہیں اٹھا سکتا، مجھے لاج آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں اپنی بدکرداری کے سبب سے دن رات روتا ہوں، میں اپنے بستر کو آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ میں نے خدا کے دشمنوں کو خدا کے خلاف بولنے کا موقع دیا ہے، قصوروار میں ہوں، میں اپنی بدی کو نہیں چھپاؤں گا، میں اپنی بدی سارے لوگوں کو بتاؤں گا۔ ایک دفعہ تو مجھے معاف کر دے، پھر میں نہ یہ گناہ کروں گا بلکہ دوسرے گناہ کرنے والوں کو بھی سمجھاؤں گا۔ خدا کے خلاف گناہ نہ کرنا، انسانوں کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، اس کا دل ڈوبتا ہے، اس کا سکون جاتا رہتا ہے، اس کی ناک کٹ جاتی ہے، وہ بدنام ہو جاتا ہے، وہ دشمن کے نرغے میں آ جاتا ہے، وہ تانا زنی کرنے والوں کے تانے سننے کا انسانوں کو موقع دیتا ہے، اس کی خوشی اور اس کا اطمینان جاتا رہتا ہے، اور یہاں تک کہ خدا کا روح جو دوسرا مددگار اس کی قوت ہے وہ بھی اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ منتیں کر رہا ہے کہ اپنی روح کو مجھ سے نہ لے، اثر نو مستقیم روح مجھ میں ڈال دے، کیونکہ تیرے ساتھ چلنا، تیری شریعت پر عمل کرنا مجھ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مجھے تیرے روح کی مدد کی ضرورت ہے۔ میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں جاؤں، تیری روح ہی تو میری ضرورت ہے، یہی تو وہ طاقتور انجن ہے جو میری زندگی کے ڈبوں کو کھینچ کر آگے منزل کی طرف لے کر جائے گا۔ ایک بار میرا گناہ معاف کر دے، ایک بار میرا گناہ معاف کر دے، میرے گناہوں کو شمار نہ کر، اپنا چہرہ میرے گناہوں سے پھیر لے اور میری جان کو بحال کر۔ یہ اس وقت بھی اس کے احساسات تھے جب اس ایک جنسی گناہ ہوا تھا، تو اس کا یہ کہنا میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چکی۔ گداز فارسی زبان کا لفظ ہے گزاختن، جس کا مطلب ہے پگھل جانا، نرم ہو جانا۔ مطلب کیا کہ میری جان گھل گئی ہے دکھ سے، شرم سے، پچھتاوے سے، میری جان گداز ہو گئی ہے، میرا دل تڑپتا ہے کسی نہ کسی طرح میری خدا سے صلح ہو جائے، مجھے موقع مل جائے، میں خدا کے گھر میں جاؤں، مجھے سکون مل جائے، خدا میرے ساتھ ہم کلام ہو، خدا کی نظر کرم مجھ پر ہو، اس کی روح مجھ پر مستد روح نازل ہو اور وہ مجھے سنبھال لے۔ میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے بلکہ گداز ہو چلی، اور میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔
اور پھر وہ نظر کرتا ہے لشکروں کے خدا بنائے میرے بادشاہ میرے خدا، تیرے مذہبوں کے پاس گوریا نے اپنا آشیانہ بنا لیا ہے۔ ایک چھوٹی سی کالے رنگ کی چڑیا ہوتی جسے گوریا کہتے ہیں، اور ایک اور پرندے کا نام وہ لے رہا ہے ابابیل، جو کہ ایک چھوٹا سا سیلانی پرندہ ہے، یہ بھی سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، چھتوں میں اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے، وہ یاد کر رہا ہے میں خدا کا ممسوح ہوتے ہوئے نافرمانی کر کے، خدا کے خلاف گناہ کر کے، خدا کی شریعت سے منہ موڑ کے، خدا کے کلام کو مٹی میں ملنے کا موقع دے کے میں اس انجام تک پہنچا ہوں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے پرندے میرے سے زیادہ خوش نصیب ہیں جو خدا کے گھر میں ہیں، پریزنس آف گاڈ، خدا کی موجودگی میں ہیں۔ وہ تو صرف اڑ کر نکل نہیں جاتے، انہوں نے تو وہاں پر گھونسلہ بنا لیا ہے۔ کلیسیا میں بھی کئی وزٹر ہوتے ہیں، وہ کبھی کبھار دل کیا تو آئے، چکر لگا کے چلے گئے۔ گھونسلہ بنانا، خدا کے گھر میں مستقل رہنا اور ممبرشپ لے کر خدا کے گھر میں ترجیحی بنیادوں پر آنا، جیسے لکھا ہے جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے خدا کو دو۔ یہ ان کا کام ہے جنہوں نے خدا کے گھر کو گھونسلہ بنا لیا ہے، جو فرق کلیسیوں میں کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی آگے کبھی نہ آگے، وہ وزٹر ہیں، وہ صرف اوپر سے پرواز کر کے اڑ کے گزر جاتے ہیں۔ گھونسلہ بنائیے، روحانی ترقی کرنی ہے، خدا کے گھر میں گھونسلہ بنائیے، اس کے ساتھ گہری وابستگی پیدا کر لیجئے، ہر طرح کے حالات کے باوجود پیدا کر لیجئے، اس سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، ہماری وفاداری ظاہر ہوگی، ہماری ثابت قدمی ظاہر ہوگی، اور خداوند کو ہماری یہ روش پسند آئے گی تو وہ ہمارے حالات بھی بدل دے گا۔ تو ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا، اور اس کو نہ صرف اپنا گھونسلہ بنانے کی فکر ہے، اگر ایک پرندے کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو ایک باپ کو نہ ہو۔ میری بڑی آرزو 2-3 سال سے کہ میں فادرز ڈے پہ یہاں کلام سناؤں، لیکن میں اتفاق سے یہاں نہیں ہوتا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے باپ کی، اپنے بچوں کے لیے گھونسلہ بنائے۔ مکان بنانے کی تو فکر ہوتی ہے نا ہم لوگوں کو کہ بچے والی کوئی پلاٹ خرید لیے، کوئی گھر بنا جائیے، وہ تو عام انسانوں کو ہے نا فکر۔ ادھر ہی رہ جائیں گے مکان، جن کے مکان نہیں ہیں وہ بھی پوری زندگی جی کر ہی آسمان پہ جائیں گے۔ اس لیے میں نہیں گھبراتا اگر کسی کے پاس کوئی مکان نہیں ہے۔ خدا کا شکر آسمان پر ہمیں ایک ایسی عمارت ملے گی جو انسان کے ہاتھ کی بنی ہوئی نہیں ہے، اس کا معمار خدا ہے۔ ہم روئے زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں، اپنے بچوں کے لیے خدا کے گھر میں گھونسلہ بنائیے، وہاں آشیانہ بنائیے، وہ وہاں رہیں، اس سے ان کی عاقبت سنورے گی، وہ اس دنیا میں سرفراز ہوں گے، وہ برائی سے بچیں گے، وہ آزمائشوں سے بچیں گے، اور وہ بری صحبتوں سے بچ جائیں گے، وہ خدا کی دی ہوئی برکات سے لطف اندوز ہوں گے، اور وہ آپ کے ساتھ ہی آسمان پر جائیں گے، اور آپ پورا کا پورا خاندان نجات پا جائیں گے۔ اپنے بچوں کی اگر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو فکر ہے تو اتنے بڑے انسان کو کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے جو غیر ذمہ دار باپ ہیں، جو خدا سے دور ہیں، جنہوں نے زندگی بھر آج تک توبہ ہی نہیں کیا، وہ بچوں کو کیا بتائیں گے؟ وہ بچے انہی کو تانا دیں گے کہ تو ہمیں کیا بتائے گا۔ تو اس لیے ذمہ دار باپ بنے، روحانی باپ بنے، گھر کے اندر ایک بادشاہ کی، حکمران کی بااختیار حیثیت سے جئیں، تاکہ بچے آپ کو باپ تسلیم کریں۔ کتنا بد نصیب وہ باپ ہے جسے کوئی بچہ ہی کہہ دے تو کہے کا باپ ہے، تو کہے کا باپ ہے ہمارا، تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اور اس طرح کے حضرات آپ کو دائیں بائیں بہت معاشرے میں مل جائیں گے، جنہوں نے ساری زندگی اور ماں کی کہہ لیں کہ محنت مشقت اور کمائی سے کھایا ہے، اور بچوں کے لیے وہ کچھ نہیں کیا ہے، جان چھڑکی نہیں ہے، جان چھڑکی نہیں ہے، آسان راستہ اختیار کیا ہے، اور بچوں کے لیے روحانی اور جسمانی طور پر اپنے ذمہ داریاں نہ نبھانا ایک ناکام باپ ہے، جس کی وجہ سے اس کی آگے کی نسلیں جو ہیں
وہ بھی متاثر ہوگی اور وہ باعث برکت نہیں رہیں گی۔ تو لہٰذا لکھا ہے کہ ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے، مبارک ہیں وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں۔ خدا کے گھر سے جڑے رہنا، خدا ان کے بدن کے ساتھ پیوستہ رہنا، اپنی بڑی سے بڑی خوشی پر خدا کی موجودگی اور خدا کے گھر کو ترجیح دینا، یہ روحانیت ہے، یہ خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی سے انسان خدا کو پسند آتا ہے کہ وہ خدا کے گھر میں رہے۔ ہم خدا کے گھر میں آئیں گے اگر ہماری زندگی میں کوئی گناہ ہوگا، اگر کلیسیا میں نبوتی کلام ہوگا تو خدا گناہ کو ظاہر کر دے گا، وہ احساس دلا دے گا، وہ سوئے ہوئے ضمیر کو جگا دے گا اور وہ ہمیں توبہ کے لیے مائل کر لے گا، اور اس سے پیشتر کہ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا ملے، خداوند پہلے ہی یہ باتیں ہم پر ظاہر کر دے گا، اور وہ خدا کے گھر میں ہوتی ہیں جہاں وہ اپنے کلام کو نازل فرماتا ہے، جہاں دلوں کے بھید کھل جاتے ہیں، جہاں باطن عیاں ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ماننا پڑتا ہے کہ آج خداوند نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کلام کیا ہے۔ تو خدا صرف قصوروار ٹھہرانے کے لیے، مجرم ٹھہرانے کے لیے کلام نہیں کرتا ہے، خدا احساس دلاتا ہے، اس لیے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اپنے بچوں کی کیسے وہ چاہے گا۔ تو اس لیے کئی دفعہ کلیسیا میں اتنے بابرکت پیغامات ہوتے ہیں اور کئی لوگ غیر حاضر ہوتے ہیں، اور کئی سمجھدار ایماندار سوچتے ہیں کہ اگر آج وہ بہن یا بھائی کلیسیا میں ہوتا، وہ آج خداوند ان کے ساتھ کلام کرنا، تو یہ تو بد نصیبی ہے نا ایسے لوگوں کی جو تمہ کی طرح اہم موقعوں پر غیر حاضر رہتے ہیں۔ خدا کے گھر میں آنے کو ترجیح دینا ہے۔ پورا ہفتہ ہمیں انتظار ہونا چاہیے۔ آج اتوار کی عبادت ہے، میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے۔ آج بائبل اسٹڈی، میں نے خدا کا کلام سیکھنا ہے۔ آج دعائیہ میٹنگ ہے، میں نے دعائیہ میٹنگ سے غیر حاضر نہیں ہونا ہے۔ آج بہنوں نے رفاقتی عبادت ہے، میں نے اس میں ضرور جانا ہے۔ بہنیں اس بات کو یاد رکھیں۔ نوجوان بیٹے بیٹیاں کیوں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، کیوں ناکام ہیں، کیوں نشے اور برائیوں کے اندر چھوٹی عمر میں یہ پڑ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دل کہیں اور ہے نا، مبارک نہیں ہے نا۔ مبارک تو وہ ہے جس کے دل میں سیون کی راہیں ہیں۔ یاد ہے مسیح کے الفاظ کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل، جس کا دل آسمان کی بادشاہی، جس کا دل خدا سے جڑا ہوا ہے، وہ تو اندیکھا خدا ہے، اس سے ملاقات اس کے گھر میں ہی ہوتی ہے نا، اس کی حضوری میں ہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ پورا ہفتہ شکر گزاری کرتے رہیں گے کہ میں خدا کے گھر گئی، میں خدا کے گھر گیا اور میرا جانا بہت باعث برکت رہا۔ کئی سوالات کے جواب مل جائیں گے، کئی طرح سے بندنوں سے رہائی مل جائے گی، کئی طرح سے زخمی دلوں کی مرہم پٹی ہو جائے گی، سکون اور اطمینان ہمارے دلوں میں آ جائے گا، کیونکہ خدا کی حضوری میں کامل شادمانی ہے، خدا کے چرنوں میں تسلی اور خوشی ہے۔ خدا ہی کے حضور جب انسان آتا ہے تو فکروں کی گٹھڑیاں اس کے ذہن سے اترتی ہیں، اس کو تازگی ملتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے، اس کو امید کی کرن روشنی ملتی ہے، اس کو حوصلہ ملتا ہے، اس کو تقویت ملتی ہے۔ جینے کے لیے، نا امیدوں کو جینے کے لیے خدا قوت بخشتا ہے، اور وہ ان کے رویے، ان کی ذہنی کیفیت اور حالت بدل جاتی ہے، اور خدا کلام کا یقین کرنے کے نتیجے میں ان کے حالات بھی کیا کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، جس کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں۔ جن کے دل میں سیون کی شاہراہیں ہیں وہ وادی بقا سے گزر کر اسے چشموں کی جگہ
وادی بکا کا مطلب ہے رونے کی وادی، رونے کی وادی۔ چشمہ خوشی کی علامت ہے۔ جن کے دل میں سیئون کی راہیں ہیں وہ بھی اپنے حالات کی وجہ سے روئیں گے ضرور، لیکن رو رو کے مر ہی نہیں جائیں گے، وہ اپنے رونے پر غالب آئیں گے خدا کے روح کی مدد سے۔ لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت تجھ سے ہے، اس کے روح کی مدد اسے میسر ہے۔ وہ شخص اگر دکھ میں سے بھی گزرے روئے، رونے کی وادی میں سے گزرے، اسے چشموں کی جگہ بنا لیتا ہے۔ روح القدس ایک چشمہ ہے۔ سامری عورت کو یاد کیجیے، خداوند نے کہا تھا جو پانی میں تجھے پینے کے لیے دوں گا پھر تو پیاسی نہیں ہوگی، وہ تیرے اندر ہمیشہ کی زندگی کے لیے چشمہ بن جائے گا۔ پہلے تو وہ حیران ہو، یہ کیا باتیں کر رہا ہے، کنواں گہرا ہے، پانی نکالنے کا کوئی برتن اس کے پاس ہے نہیں، یہ کہاں سے دے گا؟ جب خدا کے فضل سے اس کا ذہن کھلا، یہ تو کوئی اور بات کر رہے ہیں، یہ تو زندگی کے چشمے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ٹیمپرری 2 گھونٹ پلا کر احسان کر کے نہیں چلے جائیں گے، تو ساری عمر کے لیے ایسا پانی دے دیں گے جو اندر سے جاری رہے گا، میری پیاس مٹاتا ہی رہے گا۔ مبارک ہے وہ جس کی قوت خدا سے ہے، وہ دکھ میں سے بھی گزرے، دکھوں کی وادی میں سے بھی گزرے، اس کو اپنے مسائل کے سبب سے، حالات کے سبب سے رونا بھی پڑے، لیکن وہ آنسوؤں کے اندر دفن نہیں ہو جائے گا، وہ یعقوب کہ قادر خدا کے بازوؤں سے طاقت پائے گا، وہ خدا سے قوت پائے گا اور اس کا ماتم ناچ میں بدل جائے گا، اس کی نا امیدی امید میں بدل جائے گی، اس کی شکست فتح میں بدل جائے گی، جب اس کے اندر خدا کی قوت کام کرے گی، جب وہ روح القدس پر انحصار کرے گا، جب وہ اپنے رونے دھونے میں خدا کو پکارے گا، تو پھر اس کا سب کچھ بدل جائے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک عورت کا ذکر سنا، یہ میرے گلاسز مجھے دینے، یہ گلاسز مجھے دینے، آپ نے ذکر سنا جو شہر کی بڑی بدنام عورت تھی، بد چلن بھی تھی، لیکن مسیح کے پاس آئی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے جاری، مسیح کے پاؤں پڑ کر وہ روتی رہی ہے، وہ روتی رہی ہے، وہ اپنے جسمانی گناہوں، اپنی شہوت اور جو بھی اس کے حالات تھے جس کے باعث وہ ایک طرح سے جسم فروشی ممکن ہے کر رہی ہو، تنہائی میں سوچتی ہوگی اور بھی کئی عزت دار عورتیں ہیں، لیکن مجھے لوگ کیوں دھتکارتے ہیں، میں کیوں معاشرے کی نگاہ میں گری ہوئی عورت ہوں،
خدا کا روح گناہگار کی زندگی میں بھی کام کرتا ہے. خدا نے اس کو سمجھایا ہوگا, روح نے اس کو سمجھایا ہوگا, اس زندگی کو چھوڑ دیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک عورت کسی کے گھر میں جا گھسی ہے, بلائی بھی نہیں گئی, وہاں تو دعوت ہو رہی ہے مسیح کی, بن بلائے وہاں چلی گئی ہے, اور روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں رو رہی تھی وہ؟ کیوں رو رہی تھی؟ وہاں لکھا نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے وہ اپنی ایک ایک بدی کو جو روح القدس اس کو یاد دلاتا رہا ہے, یاد کر کے گویا کہ اپنے ایک ایک گناہ کو گن کر تصور میں لا کر, وہ ابن آدم جس کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے, وہ بغیر بلائے وہاں آ گئی ہے, اور وہ اس کے قدموں میں گر کر روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے, روتی جا رہی ہے. کیا جواب اس کو ملا؟ ہائے عورت تیرے گناہ جو بہت تھے وہ کیا ہوئے؟ تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا, اس لیے کہ تو سمجھتی تھی کہ مجھے سچی توبہ اور اقرار کے نتیجے میں اس شخص سے گناہوں کی معافی, بڑا نبی ہے, خدا کی طرف سے آیا ہے, یہ میرے گناہ معاف کر سکتا ہے. تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے. تیرے اے عورت تیرے گناہ جو بہت تھے سب معاف ہوئے. کیا مطلب ہم اس میں سے نکالیں گے جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ وہ وادی بقا یعنی رونے کی وادی میں سے گزر کر وہ اس کو چشموں کی جگہ بنا لیتے ہیں؟ کیا سچائی آپ کو نظر آئی ہے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا؟ اپنے حالات کو بدلنے کے لیے دکھ اور رونے کی اور ذلت کی وادی میں سے نکل کر فتح کی چٹان پر کھڑا ہونے کے لیے سچی توبہ, سچا اقرار, اور اقرار کے ساتھ ایک بڑی چیز پوری بائبل میں جڑی ہوئی نظر آتی ہے, وہ آنسو ہیں جو آج کلیسیا میں نہیں ہیں. پچھلے دنوں 70 لوگوں کو بپتسمہ دیا نا, 70 کو. کسی ایک شخص نے یہاں رو کر اپنے گناہ سے توبہ کی ہے سب کے سامنے؟ کسی ایک نے. کیوں؟ اس لیے آدھوں نے ڈبکی لے کے بھی خدا کے ساتھ نہیں چلنا. ہماری توبہ ہو گئی ہے مصنوعی, آنسوؤں کے بغیر. آنسو انسانی جذبات کے اظہار کا ذریعہ ہے. خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں, لیکن غمگینی کے بھی ہوتے ہیں, پچھتاوے کے بھی ہوتے ہیں, ملامت کے بھی ہوتے ہیں, اقرار کے بھی ہوتے ہیں. تاریخ میں اس عورت کا نام لکھا گیا ہے جس نے رو رو کر اتنا روئی ہے, اتنا روئی, مسیح کے پاؤں گیلے کر دیے. مسیح صرف آنسوں کو نہیں دیکھ رہے تھے, وہ اس کے اندر دیکھ رہے تھے, جھانکے کے اندر سے یہ کتنی پچھتاوے سے, ملامت سے, غم سے بھری ہوئی ہے اپنے کیے پر. کس قدر یہ نادم ہے کہ اس کے جذبات آنسوں کی صورت میں تھمتے ہی نہیں ہیں, اتنے زیادہ کہ پاؤں گیلے کر دیے. میں اور آپ کسی بھی اچھے خادم سے ساری عمر کلام سن لیں, ہر اتوار سن لیں,
باہر جا کر بھی کہہ دیں کہ بڑا ہی اچھا تھا. اگر ہم نے سچی توبہ نہیں کی، اگر ادھر سے درد کے ساتھ گناہ گار ہونے کا احساس اور اس کا اظہار آنسوؤں سے نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کی اور میری توبہ قبول نہ ہو. خدا انسان کے آنسو دیکھتا ہے. اس لیے شمعون سے گلہ کیا، میں تیرے گھر میں آیا، تو نے مجھے پاؤں دھنوانے کے لیے پانی نہیں نہ دیا. اس عورت کو دیکھ جسے تو بد چلن سمجھتا ہے. تجھ میں اور اس میں یہ فرق ہے. میں اندازہ لگاتا ہوں کہ وہ آدمی خداوند یسوع مسیح اور اس کے حواریوں کی دعوت پر جو روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، وہ خرچ کے بھی برکت سے محروم رہا. یہ عورت ایک دمڑی دیے بغیر صرف اپنے سچے احساس، اقرار، جذبات کا اظہار، غم کا اظہار، اپنے گناہوں پر پچھتاوا، اپنے آنسوں کے ثبوت کے طور پر خداوند کے قدموں میں رکھ کر وہ سلامتی لے کر چلی گئی ہے. وہ نئی زندگی لے کر چلی گئی ہے. وہ نجات لے کر چلی گئی. اے عورت، تیرے گناہ جو بہت زیادہ تھے سب معاف ہوئے. شمعون شاید 50 دینار کا قرض دار تھا، تو 500 کی تھی نا، اس لیے تیرے اندر شمعون سے زیادہ میرے لیے محبت ہے. جا، تیرے گناہ معاف ہوئے. جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، کیونکہ تیرا ایمان مجھ پر تھا کہ ابن آدم کو روئے زمین پر گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے. اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ان حالات میں سے نکلیں جو ہمارے گناہوں، ہماری چوائسز، ہمارے چناؤ، ہمارے انتخاب کی وجہ سے ہے، کتنا وقت اور لیں گے ہم ان باتوں کو سمجھنے کے لیے؟ کبھی نہیں سنا کہ اگر آج تم اس کی آواز کو سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو. سنتے رہنا، سنتے رہنا، سنتے رہنا، کوئی عملی قدم نہ اٹھانا. لکھا سنے ہوئے کلام سے انہیں کوئی فائدہ نہ ہو، کیونکہ ایمان سے دل میں نہ بیٹھا. تو اس لیے بہنوں بھائیوں، کبھی کبھی نہ صرف گناہ گار کو بلکہ ایماندار کو، مقدسین کو اور ہمارے جیسے خادموں کو بھی کبھی کبھی وادی بقا میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، رونے کی وادی میں سے. وہ تھوڑے عرصے کے لیے ہو، وہ لمبے عرصے کے لیے ہو، اس کو آج میری دلی آرزو ہے کہ ہر ایک کے کان کھل جائیں کہ آپ کیسے وادی بقا میں سے گزر کر اسے چشموں والی زمین بنا سکتے ہیں. اور اس کا پہلا سٹیپ جو ہے سچا اقرار ہے. اور اس کی دوسری مثال آپ سے میں دعا کر رہا تھا، کبھی میں نے اتنی دفعہ پڑھا ہے، خداوند نے مجھے سمجھ دی کہ جب سامری عورت نے خداوند سے پانی مانگا، جب انہوں نے اس کو پیشکش کی اگر تو جانتی میں کون ہوں تو میرے سے مانگتی، میں تجھے ایسا پانی دیتا تو پھر پیاسی نہ ہوتی اور وہ تیرے اندر ایک چشمہ بن جاتا. فوراً اس نے کیا کہا؟ آئے خداوند وہ پانی مجھے، آگے کیا لکھا ہے؟ جو کلام کے پڑھنے والے ہیں، آگے کیا لکھا ہے؟ جب اس نے کہا مجھے یہ پانی دے، میں ایک بدچلن عورت ہوں،
میں اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہوں، گویا کہ میں اپنی وادی بقا کو چشمہ والی زمین بنانا چاہتی ہوں، تو تیرے پاس ہے نا چشمہ، اس کا آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ چشمہ بن جائے گا، وہ مجھے دینا آپ۔ آگے پھر کیا لکھا ہے، کیا ہوا؟ اتنا ہی تو، یہی تو آپ کلام پڑھتے ہیں نا، سارے واقعہ کی اصل بات آپ کسی کو نہیں پتا۔ آگے کیا لکھا ہے؟ جب اس نے کہا کہ مجھے یہ پانی دے کہ پھر میں پیاسی نہ ہوں، آگے کیا لکھا ہے؟ اور خدا کے بندے بندیوں، آگے لکھا ہے جا اپنے شوہر کو بلا۔ نہیں پڑھا کبھی آپ نے؟ اور شوہر کا اس کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ تو خود پانی مانگ رہی ہے، خداوند وہ پانی مجھے دے تاکہ میں پھر پیاسی نہ ہوں۔ اچھا جا اپنے شوہر کو بلا۔ اچھا میں تو بے شوہر ہوں۔ انہوں نے کہا تو نے ٹھیک کہا، 5 تو کر چکی ہے، 6 جو ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ پانی دینے کی شرط یہ ہے توبہ کر سامری عورت، تو بد چلن ہے، تو نے نجائز شو رکھے ہوئے ہیں، 5 تو کر چکی ہے، 6 بھی ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے، اور ابھی مجھے بتا رہی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ پانی اس وقت ملے گا جہاں شوہر کو بولا۔ مطلب یہ کہ اپنے اس گناہ کا اقرار کر۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو پھر اس عورت نے کیا کہا؟ مجھے تو کوئی، پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ میں 5 شوہر کر چکی ہوئی ہوں؟ حالانکہ شروع میں بائبل میں تو ایک ہی شوہر کرنے کی تعلیم ہے نا، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی۔ 5 تو کر چکی ہے، 6 جو ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے۔ تو وہ کیا کر رہی تھی دراصل؟ اتنی بڑی ہستی کے سامنے جھوٹ بول رہی تھی کہ میں تو بے شوہر ہوں۔ بہنوں بھائیوں، سچائی کے بغیر آپ اپنے رونے کی وادی میں سے نکل نہیں سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال آپ کو نکال نہیں سکتا ہے۔ سچی توبہ ریکوائرمنٹ ہے، اقرار ضروری ہے۔ مسیح نے شوہر کو کیا کہنا تھا؟ وہ تو صرف اس کی نبض پر انگلی رکھ رہے تھے کہ یہ اقرار تو کرے۔ اور آج کلیسیا میں نہ اقرار ہے اور نہ آنسو ہے۔ ہاں، یہاں آ کے لوگ بتائیں گے کہ میرے لیے خدا نے یہ معجزہ کیا ہے، میں نے فلانے کے لیے دعا کی تھی وہ ٹھیک ہو گیا ہے، یہ گواہی میں بتائیں گے۔ آج تک کسی نے یہاں کھڑے ہو کے اپنے گناہ کا اقرار کیا؟ میں چیلنج کرتا ہوں نا آپ کو، کسی نے کیا ہے؟ کہ ہمارے سے کوئی بھی آج تک غلطی گناہ ہوا ہی کوئی نہیں ہے۔ جا اپنے شوہر کو بلا لے، اقرار کروانا چاہتا۔ اقرار گناہ کے زور کو توڑ دیتا ہے۔ پھر کچھ سمجھ آئی میں کس دنیا میں تھی؟ میں تو سمجھتے اس کو کیا پتا ہے، لے لو اس سے زندگی کا پانی جو یہ دے رہا ہے۔ لیکن آگے خدا میں سے خدا کھڑا تھا انسان کے روپ میں، جو جسمانی طور پر بھی اس کو دیکھ رہا تھا، اندر بھی دیکھ رہا تھا۔ پھر یہی عورت ایک شخص سے اپنے گناہ چھپا رہی تھی، پھر وہ اپنا گھڑا چھوڑ کے اپنے گاؤں کی طرف بھاگتی ہے۔ آؤ میں تمہیں ایک شخص سے ملام، جس نے میری زندگی کے چھپے ہوئے گناہ بتا دیے۔ عہد عتیق میں جس نبی کے آنے کا ذکر کیا گیا تھا، کیا یہ وہی نہیں ہے؟ کسی کی زندگی کی پوشیدہ باتوں کا عام آدمی کو کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ اس نے میرے سارے گناہ بتا دیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسیح کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کے بعد بھی وہ آئے دن شوہر بدلتی ہوگی؟ کیا آپ سمجھتے؟ کسی شخص کی مسیح کے ساتھ ملاقات ہو اور اس کی لائف چینج نہ ہوئے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ یہ عورت ایک بڑی مبشرہ بن گئی ہے، دوسروں کو
مسیح کے پاس لانے کا ذریعہ بن گئی ہے. لکھا بطرِ سامری اس عورت کے کہنے سے مسیح پر کیا لے آئے ہیں. مکاشفہ میں لکھا دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں. ساری عمر اپنے گناہوں پر اپنے حالات پر روتے رہنا وادی بقا میں ہی ساری عمر گزار دینا. آج کی خوشخبری یہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم وادی بقا کو چشموں والی جگہ بنا سکتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنا پڑے گا. سچی توبہ کرنی پڑے گی. سچا اقرار کرنا پڑے گا جس سے خدا مطمئن ہو جائے. خدا کو یقین آ جائے. خدا کہ اب میں جان گیا کہ تو اپنے کیے پہ پچھتا رہا ہے. خدا کو قائل کرنا زبانی کلامی نہیں. خدا انسان کے اندر دیکھتا ہے. جہاں کسی سے چھوٹی یا بڑی بدی ہوئی ہے جتنا زیادہ کسی نے تڑپ کر سچا اقرار کیا ہے معافی مانگی ہے اتنی ہی جلدی اس کی بحالی ہوئی ہے. بھلے وہ بزرگ داؤد بادشاہ تھے بھلے کوئی بھی اس جیسا گناہ گار کیوں نہ ہو. لکھا ہے جو کوئی اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا. جو ان کا اقرار کر کے ترک کرتا ہے. یہ گول مول اقرار کرنا بھی تو نہ ہی کرنا. یہ خدا کو مطمئن نہیں کر سکتا. آنسو شرط ہے. اپنے غم کا اظہار کرنا اپنے کیے پر پچھتانا. اپنی عزت کی پرواہ نہ کرنا. اپنی بدنامی کی پرواہ نہ کرنا. لوگ کیا کہیں گے. کر لو پھر لوگوں کو خوش بھلے خدا ناراض ہوتا جائے. تو سچائی انتہائی ضروری. اگر سچائی نہیں ہے اقرار نہیں ہے غم نہیں ہے تو پھر ہم اپنی وادی بقا رونے کی وادی کو چشموں والی زمین جہاں سکون اطمینان اور خوشی ہے آزادی ہے رہائی ہے ہم وہ جگہ نہیں بنا سکتے. افسوس کی بات پڑھیے یرمیہ نبی کے 9ویں باب میں. یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب نکالیے. سترویں آیت سے خدا کے کلام کی تلاوت سنیے. یرمیہ نبی کی کتاب 9واں باب 17 آیت میں لکھا ہے رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو کہ آئیں اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی اور جلدی کریں اور ہمارے لیے کیا کریں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو. غور کریں اس کلام پر. خدا کہہ رہا ہے ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ. اس کو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا. ہماری کلچر میں ہماری ثقافت میں خصوصاً ہم زیادہ تر پنجابی ہیں. پنجابی ثقافت میں
خوشی کے موقع پہ کس کو بلاتے ہیں؟ توتڑیاں، باجے بجانے والے، اب ڈھول بجانے والے. اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر آپ کا ناچنے کو نہیں بھی نہ دل کرتا تو جب وہ بچائیں گے تو تھوڑا بہت ہم بھی لیں گے. کیوں؟ سچائی ہے یا نہیں؟ کیونکہ وہ سوئے ہوئے جذبات کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے میوزک سے وہ جگاتے ہیں. بچے دھمال ڈالنے پر لگیں گے. یہ تو ہم نے جانا ہے، لیکن انسانی تاریخ میں جب کسی کا کوئی عزیز مر جاتا تھا تو کرائے پر ماتم کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا تھا. کبھی آپ نے کسی جنازے میں دیکھا ہے کہ کوئی جنازہ ہو اور ایک بندہ بھی نہ رو رہا ہو؟ میں نے تو ساری عمر کی ہے نا جنازے لوگوں کے پڑھے ہیں، میں تو آبزرو کرتا ہوں کیا ہو رہا ہے. آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیا کبھی آپ کسی جنازے میں شریک ہوئے جس میں کوئی بھی نہیں رو رہا تھا؟ کہ نہیں ہوئے؟ کبھی ہوئے ہیں نا. کیا کبھی آپ نے کسی سے سنا کس جنازے پہ ایک آنکھ بھی اشک بار نہیں تھی؟ کوئی بھی نہیں رو رہا تھا. مر گیا تو چلو رسمی دعا کرو، دفن کرو. کبھی آپ نے سنا کہ بیٹیاں ہی ماں پیو نوں روندیاں نے؟ سنا کبھی؟ فلانے دی کڑی سی مر گیا، انہاں دا پیو یا ماں مر گیا، انہوں گش پہ رہے سن. سنا کبھی یہ گفتگو؟ آج ایک بڑی تکلیف دہ بات سن کر جائیے جو یرمیہ کے وقت میں تھی. اور خدا کہہ رہا ہے میرے لوگ جو ہیں یہ سخت دل ہیں، یہ گناہ میں بھی زندگی بس کرے، ان کو رونا تھوڑی آتا ہے. حل کیا ہے؟ کرائے کی عورتیں بلاؤ، جیسے خوشی کے ماں توتڑیاں باجے بجانے والوں کو، ڈھول پیٹنے والوں کو بلاتے ہو، اس طرح سے ماتم کرنے والی جو ایکسپرٹ ہوں، ماہر ہوں. جب یہ عورتیں آتی تھیں ان کے آنسو جاری، حالانکہ وہ سب ایکٹنگ ہوتی تھی، اور وہ ایسے ایسے مرثی غم کے گانے گاتی، اور جو شخص مر گیا ہے اس کے نام لے لے کے کہ ہائے یہ تو اتنا اچھا تھا، کیوں یہ ٹر گیا دنیا تو. لیکن جملے پر غور کریں جو میں نے اپنے ذہن میں ڈالنا ہے. لکھا ہے کہ ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ آئیں، اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ کریں تاکہ ہماری آنکھوں سے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ہمیں تو رونا آتا نہیں ہے. جو 70 سال کی بنی اسرائیل کی اسیری ہونے کو تھی، بابلی جو تھے وہ ان کو جنگی قیدی بنا کر لے جانے والے تھے، لیکن ان کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی رونا ہی نہیں ہے. جس بندے کو سمجھ تھی اس نے کیا کیا ہے؟ 9ویں باب کی پہلی آیت پڑھیے. کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوؤں کا، تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز. کاش کہ میرا سر پانی ہوتا، میں رات دن اپنی قوم کے لیے روتا رہتا. میری آنکھوں سے کیونکہ اس کو تو احساس تھا نا، قوم بیس تھی، اور خدا نے ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہا کہ ماتم کرنے والی عورتوں کو کرائے پر بلاؤ. اور جب وہ آ کے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی تھی، چیخو پکار، رونا، دھاڑے مارنا اور کئی طرح کے مخصوص جملے جب وہ بولتی تھیں تو پھر کئیوں کے سوئے ہوئے جذبات جاگ اٹھتے تھے. دراصل خدا کیا چاہتا تھا کہ میری قوم کو بھی جو آگے تباہی آ رہی ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کا احساس ہو اور ان کے آنکھوں میں بھی آنسو ہوں. لیڈر کے تو ہیں، ان کے کوئی نہیں ہے.
کرائے کی عورتوں کو بلاؤ، وہ ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو۔ کتنی بد نصیبی کی صورتحال ہے کہ کوئی زبردستی آپ سے توبہ کروائے، کوئی زبردستی آپ سے آنسو نکلوائے، آپ نے نہیں نکالنے۔ کرائے کی عورتیں وہ نوحہ کریں تاکہ ہمارے بھی آنسو نکلے۔ متی کی انجیل کے 11ویں باب میں ایک آیت پڑھی ہے جو اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرے گی۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب دیکھیے، سولہویں آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 11واں باب 16ویں آیت سے، پس اس زمانے کے لوگوں کو میں کس سے تشبیہ دوں؟ وہ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازاروں میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی۔ تو خوشی کے موقع پر بھی کرائے کے ساز بجانے والے، ناچنے والے، ڈھول پیٹنے والے بلائے جاتے تھے، تو اس کی تھاپ پر پھر لوگ ناچتے، خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ اور غم کے موقع پر بھی ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی، تم اتنے سخت دل ہو، تم نے ماتم نہیں کیا۔ ہم کرائے کے ماتم کرنے والے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، تم گناہ کر کے بیٹھے ہوئے، تم نہیں روتے۔ ہم نے تمہارے لیے بانسلی بجائی۔ اور میں آج کہنا چاہتا ہوں، نہ جانے کتنے عرصے سے روح القدس اپنی بانسلی بجا رہا ہے کلیسیا میں۔ شاید ہم میں سے بہتوں نے ماتم نہ کیا ہو۔ اپنے گناہوں پر ماتم بہت ضروری ہے۔ زندگی میں بیداری آ ہی نہیں سکتی، تازگی آ ہی نہیں سکتی۔ خدا انسان کا رونا دیکھتا ہے۔ بنی اسرائیل 400 سال تک مصریوں کی غلامی میں رہے، گزارا کرتے رہے۔ جب تنگ آ گئے، خدا کے سامنے رونا شروع کیا۔ خدا رونا دیکھ کر لا تعلق نہیں رہتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ کو بلایا، میں نے اپنے لوگوں کا رونا، چلانا، کرہانا جو مصریوں کی غلامی کی وجہ سے ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اب میں اترا ہوں کہ میں ان کو رہائی دوں، تو آ، میں تجھے بھیجوں۔ جو دکھ کی وادی میں سے گزرے ہیں، ان کے ایک سوال کا میں جواب دے دوں۔ ہو سکتا ہے آپ کہتے ہو کہ میں نے تو بہت رو لی ہے۔ میرا رونا تو خدا نے نہیں سنا، میرے تو حالات ادھر کے ادھر ہی ہیں۔ آج میری نبوت سن لو، تھوڑا وقت آپ کو انتظار کرنا ہے، آپ کا غم خوشی میں بدل جائے گا۔ خدا اپنے وقت، خدا اپنے طریقوں سے کام کرتا ہے۔ ہم فوری چاہتے ہیں، میں نے روزہ رکھا، میں نے گرہزاری کی، کل خدا فتح دے دے، میرے دشمن کا ستیہ ناش کر دے، میرے حالات بدل دے۔
मैं अब आयतें निकाल कर आपको नहीं बता सकता, टाइम मैं देख रहा हूँ। टेक टाइम, सब्र से आस रखें, ईमान रखे खुदावंद पर कि खुदा वो कब, अब तो हमने छोड़ ही दिया ना वो ज़बूरी गाना, हुण तो मैं यहोवा आगे, कभी गाया कर चर्च में? ज़रूरत थोड़ी। सुनेगा रब रोना मेरा नाले सब पुकार। 4 दिन वो ना सुने तो खुदा से बददिल मत हो, मायूस मत हो। खुदा को कोई नहीं सिखा सकता कि वो क्या करे और कब करे और कैसे करे। वो अपनी मर्जी का मालिक है, वो जानता है किसी सूरत हाल को किस तरह से कंट्रोल करना है, उसको अंजाम तक किस तरह से पहुंचाना है। वादे तो उसके ज़रूर हैं कि वो हमारे आंसू पहुंच देगा। दूसरी दुनिया में जाएंगे तब भी वो इधर भी पहुंचता है, इधर भी आंसू पहुंचता है खुदा। हिजकिय्याह बादशाह लिखा है, खुदा के ज़ूर ज़ार ज़ार रोया, ज़ार ज़ार रोया। खुदा ने कहा अपने घर का बंदोबस्त कर ले तो मर जाएगा। लिखा है ज़ार 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 रोया। खुदा ने कहा मैंने तेरा रोना देखा है, तू भी और जीना चाहता है ना, मैंने तेरा रोना देखा है, मैं 15 साल तेरी उम्र बढ़ा दूंगा। रोना ही ख़त्म हो गया। रोना कहाँ रहा कि किराए पर मातम करने वालों को बुलाना पड़ा। 2600 साल पहले। आज की क्या सूरत हाल है। हम शहरबानी में शरीक होंगे, हमारी आंखों में कोई रोना नहीं है, क्योंकि हम दुखों को याद करें ना इसलिए। मुबारक है वो जिसकी कुव्वत खुदा से है। वो वादिये बका में से गुजरेगा ज़रूर, लेकिन वो उसको चश्मों वाली जगह बना लेगा। वो दुनिया को बताएगा खुदा ने मेरा रोना सुन लिया, खुदा ने मेरी दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, खुदा ने मेरे मातम को नाच में बदल दिया, खुदावंद ने मेरे हालात बदल दिए, खुदावंद की इलाही मुदाखलत हुई है मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में। खुदा ने रूहुल कुद्स के वसीले से मेरी सूरत मुझे दिखाई है, मुझे तौबा की तौफीक दी है। मेरी तौबा को, मेरे रोने को उसने सुन लिया है, और उसने रहीम होकर, मेहरबान होकर मेरी दुआ का जवाब दिया है। ये वो लोग कहेंगे जिनकी कुव्वत खुदा से है। इसलिए शागिर्दों को कहा गया था यरूशलेम में ठहरे रहो। मुनादी करने के लिए तुमने नहीं जाना, तुम्हारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, तुम कुव्वत का लिबास पहनो। तुम्हारे सामने एक बड़ा ताकतवर दुश्मन है जिसका तुमने मुकाबला करना है। यरूशलेम में ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। जब वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम पर नाजुल होगा, तुम कुव्वत पाओगे। फिर छोटे छोटे मसले मसाइल से, बड़ी से बड़ी ज़्यादती से भी मैं और आप खुदा की कुव्वत लेकर निपट सकते हैं, गालिब आ सकते हैं, और हम अपनी खुशी को, अपने सुकून को बचा कर रख सकते हैं, और दुश्मन को मौका नहीं देंगे कि वो हमारी खुशी, हमारा सुकून और हमारा इत्मीनान छीन ले। मुबारक है वो जिसकी कुव्वत तुझ खुदा से है। मैं हाथ खड़ा करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपकी सोच को छेड़ने के लिए ज़रूर कहूँगा
اپنے اپنے سے سوال کریں کہ کب آپ نے توبہ کی تھی، کب آپ نے بپتسمہ لیا تھا، اور اب کتنے سال ہو گئے ہیں کہ ابھی تک آپ کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا۔ قوت کا لباس، کیونکہ ضرورت محسوس کریں گے تو تب بھی ہے۔ اس ضرورت کو سمجھنا ہو، گھر جا کے سلاطین کی دوسری کتاب کا 2 باب پڑھ لو۔ ایک شاگرد نے دیکھا کہ میرے استاد کے اوپر خدا کی روح ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ علیشہ تھا۔ اس کے استاد نے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں کو درخواست تو بتا۔ اس نے کہا میری درخواست یہ ہے، اس سے پیشتر کہ خدا تجھے اٹھا لے، تیری روح کا دگنا حصہ میرے اوپر آ جائے۔ اس نے کہا تو نے بڑا مشکل سوال کیا۔ شاگرد پیچھے لگا رہا۔ اس کو پتا تھا میرے استاد کی کامیابی کا راز کس بات میں ہے، خدا کی روح اس پر چھائی ہوئی ہے، معجزات اس کے وسیلے سے ہوتے ہیں۔ یہ قوم کا فخر کا باعث بن گیا ہے، اب اس کی خدمت زندگی ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر جو روح اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے اگر مجھے مل جائے تو میں بھی کامیاب ہوں گا۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ علیشہ نے ایلیا کے مقابلے میں دگنے معجزے کیے تھے کہ اس نے سمجھا تھا اس کی اہمیت کو، پاک روح سے معمور ہونے کی اہمیت کو۔ پینتیکاسٹل کہلانا الگ بات ہے، پینتیکوس کا تجربہ رکھنا الگ بات ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں تمام بہن بھائی آج اپنے آپ سے سوال کریں، مجھے اتنے سال ہو گئے توبہ کیے ہوئے، بپتسمہ لیے ہوئے، اتنے سالوں میں کتنے سال گزر گئے ہیں کہ مجھے اب تک پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ خدا کا قصور ہے کہ اس نے نہیں دیا تو میں کیا کروں؟ قصور کس کا ہے؟ کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے آئے پیاسو میرے پاس آؤ، میرے پاس آ کر پیو۔ جب پی لو گے تو یہ پانی تمہارے اندر ندیوں کی طرف بہے گا، چشمہ بن جائے گا۔ لکھا اس نے یہ بات اس روح القدس کے بارے میں کہی تھی جو ابھی نازل نہیں ہوا تھا، کہ یسوع اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا۔ تو پیاس ہوگی تو کسی کو ملے گا نا۔ میں نے توبہ کی، میں نے دعا روزہ رکھ کے 3 دن تک اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا 49 سال پہلے۔ میں نے کہا خداوند میں نے اٹھنا نہیں جب تک مجھے پاک روح کا بپتسمہ نہ ہو۔ اور میں خدا کا شکر گزار، توبہ کرنے کے 3 دن مجھے پاک روح کا بپتسمہ ہو۔ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ لکھا تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس پاؤ گے۔ توبہ کے چند دنوں کے بعد پاک روح انعام میں ملتا ہے، پیاسوں کو ملتا ہے، جن کو پرواہ ہی نہیں ان کو تھوڑی ملتا ہے، جن کو ضرورت کی اہمیت سے وہ واقف نہیں ہے۔ کبھی کوئی روزہ رکھا ہو، کوئی 8-10 گھنٹے دعا میں ٹھہرے ہوں کہ خدا مجھے پاک روح سے معمور ہے، کر لو اپنا امتحان خود ہی۔ قوت حاصل کر، مشکلات کو آپ اپنے پاؤں کے نیچے کچل سکتے ہیں خدا کی مدد سے۔ یاد کیجئے خداوند یسوع مسیح کو بڑی مجلس میں اس نے کھڑے ہو کر کہا خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، غم زدوں کو تسلی دوں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں۔ خدا کے سال مقبول کی منادی کروں۔ جس کے اوپر انانٹنگ نہیں ہے اس نے کیا بشارت دینی ہے؟ اس نے تو گھر سے نہیں نکلنا۔ لکھا جب وہ روح القدس سے ممور ہوئے تو نکل کر شہروں میں جا کر منادی کرنے لگے۔ روح القدس آپ کو چرچ میں تھوڑی ٹھہرنے دے گا۔ ہم کیوں اپنا گھر بر چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟
लिखा है वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए सलूकिया को गए। लिखा है रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में मौजूदा तुर्की में कलाम सुनाने से मना किया। कल का मैं देख रहा हूं रूह में कितने नौजवान हमारे बदकिस्मत हैं जिन्हों से कई तरह के गुनाह हुए हैं, और उसकी वजह यह है कि वो पाकरू से मामूर नहीं है, कोई रोकने वाला ही नहीं था, जो मन में आया वो कर लिया, बदनाम होकर बैठ गए। रोल कुछ एक लगाम है हर उम्र के शख्स के लिए। आप रोल कुछ से भरे होंगे, हम गलत रास्ते पे जाना चाहेंगे, रोल कुछ हमें रोक देगा, मना करेगा, नहीं जाने देगा। हम किसी तरफ नहीं जाना चाहते, रूल कुद्स आपको धकेल कर भेजेगा, जा। रूहुल कुद्स मसीह को जंगल में लेके गया था कि खुद गए थे? हम जब मर्जी जहां मर्जी चले जाएं, जहां मर्जी आ जाएं, ये थोड़ी होता है। खुदा की तरफ से भेजा जाना। रूहुल कुद्स हमें भेजे। अपने अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, आप में से बतेरे ये गवाही देंगे, मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी होंगी, कि कितनी बुराइयों से रूहुल कुद्स ने हमें रोका होगा। क्या ख्याल है? हम कह सकते हैं कि अगर उस वक्त खुदा का रूह मुझे ना रोकता तो मैं इस गुनाह में गिर चुकी होती, मैं इस गुनाह में गिर। तो खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र उस दूसरे मददगार के लिए जो हमारा नंगापन ढांपता। खुदा का शुक्र हो उस दूसरे मददगार के लिए, कुव्वत के लिबास के लिए, जो हमें नुकसान से बचाता है, जो हमें ऐसी तरफ जाने नहीं देता, ऐसे फैसले नहीं करने देता, ऐसी दोस्तियां नहीं करने देता। वो रोकता है, वो रोकेगा तो तब जब अंदर होगा, जब है ही नहीं। कुव्वत अंदर है ही नहीं, गुनाह के सामने पिघल जाते हैं, हालात के सामने हम पिघल जाते हैं, खौफ के सामने हम लेट जाते हैं, फायदे के सामने हमारा दिल ललचाता है। बहनों भाइयों, मैं इससे आगे नहीं अब आपको कुछ भी बताऊंगा। आओ खुदा के फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चले, सब खड़े हो जाओ। आओ खुदा के तख्त के सामने, फजल के तख्त के सामने दिलेरी से चलें, अपनी हालत पर गौर करें। क्या अब भी ज़रूरत है कि किराए के मातम करने वाले बुलाए जाएं? क्या अब भी इसकी ज़रूरत है, या हमें रास्तबाज होने के लिए होश में आने की ज़रूरत है, या हमें अपने गिरेबान में झांक कर खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है कि खुदावंद मेरा हाल मुझ पर ज़ाहिर कर। मैं अंधी और अंधा नहीं रहना चाहता, मेरी आंखों से छिलके गिरा, मेरे दिल की सख्ती को दूर कर। हमारा शिकारा हाल बड़ा शकरा सबरा सका, दुआ करो सब। हाला भरा ऐसे थोड़ी लिखा साधक चलाए, आपसे थोड़ी चलाया जाएगा। वो तो साधक चलाता है, सच्चा आदमी चलाता है। साधक चलाए और खुदा ने सुन लिया। साधक बनो, सच्चाई का सामना करो, हकीकत का सामना करो, खुदा के चेहरे को तको, खुदा के कलाम के मियार को देखो, रूह की आवाज को सुनो कि रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। बदचलनियां छोड़ो, झूठ छोड़ो, हरामकारी छोड़ो, मकारी छोड़ो, रुपए की हेरा फेरी छोड़ो, जर की दोस्ती छोड़ो, ऐबजोई छोड़ो, पाकरू रंजीदा होता है। शिकायतें छोड़ो, शिकायत से मौत भी वाकया होती है, बुरबराने से मौत भी वाकया होती है। अपना अपना हाल खुदा के सामने पेश करके उसका दरिया जारी है। हालेलुया। म्यूजिक से ना चले कि मैं को गीत कहूंगा गाओ तो फिर ही आप दुआ करेंगे।
खुदा की आग मांगिए ताकि हमारी ज़िंदगी का घास फूस वो जला दे, हम रूहानी जोश से भर जाएं, वो हमारे अंदर से रांगे को दूर करके हमें कुंदन बना दे, वो हमें अपनी आग से ताले पाक साफ कर दे, वो हमारे अंदर ज़िंदगी आए, कुव्वत आए, खुशी आए, इत्मीनान आए, फतह आए, गलबा आए, हमारा ईमान बढ़े, भरोसा बढ़े, हमारे अंदर गवाही पैदा हो खुदा के हम मेहरबान होने का मज़ा चख सके। सब खुदा के ज़ोर दुआ करे, आए खुदा अपनी आग को भेज, साबित कर दे तू खुदा है जो आग से जवाब देता है, आग से जवाब देता है, मेरे ठंडेपन को दूर कर दे, मुझे रोरा रबरा सबरा सिबिरी तपरा सकता ततरा बंदरा जिकल बारा तकतरा बिबारा जीता मारा माना मोरो दो बोरो सिका आदि बड़ी दबरा दबरा तको तो तोरो तो बोलो बदुदरो बसली बतरे सन कतरो तो बरा सकल बरा सा। कम से कम आज तो अपना आसमान हमारे वास्ते खोल दे, आज तो ही दे पेंटिकोस का दिन और उसकी याद है, आज तो करम कर दे, हमारी करनियों को बख्श दे। आए खुदा अरा बरा दबरा सिकता तरा तो पोरो शबेरे सिकतने न तो पोरे जिया इलर दबरो तो पोरो तो करो तो पोरे शिकारी बाया, अपने लिए अपनों के गुनाहों के लिए मातम करे खुदा के जोर, अला बरा दबरा अपनी औलाद के लिए मातम करे, अपने खादमों के लिए मातम करे, अपने जुवानों बेटे बेटियों के लिए सच बोले, सच बोले, सच बोले, सच बोले, खुदा सच्चों के साथ खड़ा हो, खुदा सच्चों के साथ खड़ा हो, खुदा सच्चों का साथ देता हमायत, ओ सदाकत और अदल उसके तख्त की बुनियाद, नमरा तेरे का मर्तरा बेना एको ए बेरे अल बेरे खुदा बारी ताला इंदरा जबरा शिखरा जबरा इल्दरा जबरो नमोरो जबरो शिखरा सतरा जा। ओ खोल दे हमारा ज़हन, ओ गिरा दे छिलके हमारी आंखों से, हमारी सख्त दिली को दूर कर दे, ओ अपनी रूह को भेज है खुदा, खुदा परस्ती का गम हमें लगा खुदा, हमें होश में आने का फजल देना मेरा सिकार, खाकसार बनकर, खाकसार बनकर अपनी बुरी राहों को छोड़ करो। हालेलुया। क्वायर गीत गए, तू जो छू जाए इस मिट्टी को, और सब अल्फाज पे गौर करें, हम मिट्टी हैं, हमने मिट्टी में मिल जाना है, जब तक जिंदा हैं अपने बदनों से तो खुदा का जलाल जाहिर करें। तू जो छू जाए, मेरी ज़रूरत है खुदा मुझे छू दे, आपकी ज़रूरत है खुदा आपको छू दे, उसके छूने से सब बदलेगा, उसके छूने से सब कुछ बदलेगा, उसके छूने से कोड़ी पाक साफ हो गए, उसके छूने से अंधे बेनाई पा गए हैं। हालेलुया। दिल से गाएं, ईमान से गाएं, खुदा हमें छू दे, खुदा हमें छू दे। अभी भी कलीसिया में रूह की आज़ादी नहीं है, ओ खुदा के ज़ोर पुकारें, फरियाद करें बुलंद आवाज से, खुदा के ज़ोर गड़गड़ाए, खुदा को हम पर रहम आ जाए, खुदा एक मौजज़ा करे, हम सब रूहानी गुस्ल हासिल करके आज खुदा के घर से जाएं, हमारे फैसले बदल जाएं, हमारे तौर तरीके बदल जाएं, हमारे रवैये बदल जाएं, हमारी सोच के धारे बदल जाएं, हमारी दिलचस्पी
دلچسپیاں بدل جائیں, ہمارا سب کچھ گویا بدل جائے. وہ صرف وہی ذات ہے جس نے کہا دیکھ میں ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں. جن چیزوں میں نیا بننے کی ضرورت ہے وہ خدا کے حضور رکھی جائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. شروع کیجئے. تو جو چھو جائے آپ کمہار بنے جس برتن کا ٹوٹے ہوئے برتنوں کو لے وہ برتن درپن ہو جائے. تو جو چھو جائے آلا بارتی فرس کرکنا مرزی نالا رس برستے کندن ہو جائے. تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے. کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے. یسوع طوفانوں کی ہستی ہے کیا جب زندہ چٹان پہ ہو. طوفانوں کی ہستی ہے کیا جب زندہ چٹان پہ ہو آگے. طوفانوں کی ہستی ہے کیا جب زندہ چٹان پہ ہو آگے. انگور کے پیڑ ہو ہاللیلویا بستا ہر ڈالی ساون ہو جائے. انگور کے پیڑ سے ویوستھا ہر ڈالی ساون ہو جائے. کمہار بنے کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے. تو جو چھو جائے اس مٹی کو یہ مٹی کندن ہو جائے. یسوع یسوع تیرے لگتے جگر نے پاک خدا وقت انسان بدل ڈالا. تیرے لگتے جگر نے پاک خدا وقت انسان بدل ڈالا. تیرے لگتے جگر نے پاک خدا وقت انسان
कुरान जो लाए यीशु पर धरती से अंबर हो जाए तुम हार बने तुम हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए यीशु 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 दुनिया छोड़े दुनिया छोड़े छोड़े सारी मट्टी का खिलौना है इंसान दुनिया छोड़े छोड़े सारी मट्टी का खिलौना है इंसान दुनिया छोड़े छोड़े साथी मट्टी का खिलौना है इंसान गर हाथ में हाथ हो यीशु का तो मौत भी जीवन हो जाए गर हाथ में हाथ हो यीशु का तो मौत भी जीवन हो जाए तुम हार बने तुम हार बने जिस बर्तन का वो बर्तन दर्पण हो जाए तू जो छू जाए इस मट्टी को ये मट्टी कुंदन हो जाए यीशु 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 प्यारे खुदा बाप, हम तेरी पाक हजूरी में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर खुदावंद हमें ये याद दिलाने के लिए हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं है। तू माहिर कुम्हार है, हम तेरे हाथ में वो बर्तन हैं जिसे तू बनाना चाहता है, और तू हमें इज्जत का बर्तन बनाना चाहता है, तू हमें जलाल का बर्तन बनाना चाहता है। तू अपना खजाना हम मिट्टी के बर्तनों में उंडेलना चाहता है। खुदा बाप, हम तेरे हुजूर इकरार करते हैं और खुदावन तस्लीम करते हैं कि हम तोले गए पर कम निकले। खुदा, हमने तेरे कलाम में अपनी सूरत देखी और उस पर कई दाग और झुर्रियाँ और धब्बे पाए। प्यारे खुदा, हम तेरे काश बे ऐब और बे नक्स पर बन सके। खुदा, हम तेरी मर्जी के सांचे में ढल सकें खुदा, ताकि तेरे रूहुल कुद्स से हम आमूर होते जाएं। तेरे पाक रूह का दरिया हमारे अंदर जारी हो और खुदावंद हम वादिये बका से गुजरते हुए उसे चश्मों की जगह बना सकें। खुदा, काश खुदावंद हमारे दिलों के अंदर तेरे कलाम की कुदरत इस तौर से तासीर करे कि खुदावंद पाक खुदा हमारा बातन बदल जाए, हम बदल कर और ही आदमी हो जाएं। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमसे बोलता, हमें याद दिलाता है, अंगुश्त नुमाई करता है। तेरा पाक रूह हमारी मदद फरमाता है और हम तेरे रूह की मदद और कुव्वत के बगैर कुछ भी नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं
اور آج صبح خدا ہم سارے دل سے اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنی قوم کے، اپنے خاندانوں کے، اپنے بچوں بزرگوں کی خطاؤں کا ہم خدا تیری پاک حضوری میں اقرار کرتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ خدا ہم سے خطا ہوئی، ہم سے گناہ ہوئی، ہم پر رحم کر خدا، آئے ابن داؤد ہم پر رحم کر خدا، اور ہمیں خداوند پاک خدا سارے دل سے اور سچائی سے نہ صرف اپنے گناہوں کو تسلیم کرنے بلکہ خداوند انہیں ترک کرنے اور ان پر فتح پانے کی بھی توفیق عنایت فرما۔ خداوند اپنا رحم اپنے بچوں پر کر خدا، اپنی قدرت کو ہم پر جاری فرما، دن کے باقی وقت میں ہماری مدد کر، اور خداوند پاک خدا اپنی کلیسیا پر اپنا جلال ظاہر کر، اپنے چہرے کے نور کو ہم پر جلوہ گر فرما، جہاں تاریکی ہے وہ تیرے نور سے بدل جائے، جہاں ناپاکی ہے وہ روح القدس کی آگ سے بھسم ہو جائے، اور جہاں جہاں خدا ہم اب تک نہیں سمجھے ہیں ہمیں خدا اپنے کلام کی سمجھ دے دے، خدا ہماری مدد فرما۔ شام کی رفاقت پر تیری برکت چاہتے ہیں، ہفتہ وار تمام عبادات پر تیری برکت چاہتے ہیں، تیرے خادم کو اور خداوند تیری بندی کو، اپنے بھائی ضیاء کو، بہن السبت کو ہم تیرے کلام کے اور تیرے فضل کے سپرد کرتے ہیں۔ تیرے خادم کا خدا یہ سارا وزٹ باعث برکت ہو، دعاؤں کے ساتھ تیرے بندہ کو اور تیری بندی کو ہم رخصت کرتے ہیں، اور خداوند پاک خدا تیری برکت تیرے بندہ پر چاہتے ہیں، ان کی صحت کے لیے، زندگی کے لیے، درازی عمر کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں۔ خدا باپ تیرے بندہ اپنے بزرگ بھائی جان سلونی کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اور انہیں بھی خداوند ہم تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ تربت جیسے شدید گرمی کے موسم میں خدا تو اپنے بندے کو سنبھال، اور جتنا وقت خداوند تیرے بندہ کا اس جگہ پر ہے اس میں خداوند تو اپنے بندے کی بڑی مدد فرما۔ خدا ساری کلیسیا کے لیے ہم دعائے خیر کرتے ہیں، اور جتنے نام تیری پاک حضوری میں لیے گئے ہیں نام بنام سب پر تیرا رحم چاہتے ہیں۔ خدا کاش تیری حضوری سے یہ آنسو پہنچے جائیں، اور خداوند ہمارے لیے تازگی کے دن آئے، خدا خوشی کے دن آئے، خدا ہمارا ماتم ناچ میں بدل جائے، خدا ہمارے پھٹے ہوئے خیمے کی مرمت ہو جائے، خدا نہ تو کوئی رکھ نہ ہو اور نہ ہی کوئی خروج ہو، نہ ہو نالا ہو خدا، اور نہ ہی خداوند پاک خدا کوئی آنسو ہو، بلکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں خوشی سے پھولے نہ سمائے، اور یہ بتا سکیں کہ ہمارا مخلصی دینے والا زندہ ہے، وہ فاتح ہے اور وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا ہے۔ اپنے بچوں پر کرم کر، ہمارے شیر خاروں پر بھی رحم کر، خدا ہمارا کوئی بھی نوجوان بیٹا اور بیٹی بیرا روی کا شکار نہ ہو جائے، خدا اور اسے ابلیس چھین نہ لے جائے میرے خدا، بلکہ بہتوں کو ہم آگ سے جھپٹ کر نکال سکیں اور بہتوں کے گرد ہم حصار بنا سکیں، خدا اور خداوند پاک خدا ہمارے بچے اٹھتے بیٹھتے راہ چلتے تیرے کہلائے، خداوند اس ملک میں کلیسیا کو خدا زوراور کر، مضبوط کر، خدا اور خداوند اکائی یگانگت محبت سلامتی خداوند ہمارا حصہ اور بکھرا ہو، خداوند خاندانوں پر تیری برکت آئے، خدا تیری سلامتی کا ہاتھ بڑھے، خدا اور خداوند جہاں جہاں کمی ہے گھاٹا ہے وہ تیری بھرپوری میں بدل جائے، خدا اور خداوند جب تک تیرا پاک روح ہمیں چھوتا رہے خداوند ہم تجھ میں مگن اور مسرور رہے، ہم صرف آج کے سنے ہوئے کلام تک محدود نہ رہ جائیں، نہ صرف سارا دن بلکہ خداوند پاک خدا کے سارے وقت میں ہمیں بھوکے اور پیاسے رہنے کی توفیق دے، خدا کیونکہ یہ پیشکش تو صرف پیاسوں کے لیے ہے۔ لہٰذا خداوند اس کلیسیا پر تیرا فضل یوں ہو جائے
کہ ایک بھی شخص تیرے روح القدس سے رہا ہوا معلوم نہ رہے، بلکہ خداوند ہمارے بچے بھی تیرے پاک روح سے معمور ہو جائیں۔ پیارے خدا، ہم پر رحم کر، ہمارے پیالے کو اس قدر لبریز کر دے کہ یہ بہنے لگے اور یہ چھلکنے لگے۔ خداوند، خدا باپ ہم پر کرم کر اور رحم کر۔ خداوند، اپنے بچوں کو سلامتی سے رخصت فرما، تیرا اطمینان ہمارے دلوں پر رہے، ہم ایمان میں مضبوط اور گہرے ہوتے جائیں، ہمارے ملک پر تیرا کرم ہو خدا، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کے قیام کے لیے، اس کی اقبال مندی کے لیے ہم تیرے حضور دست دعا بلند کرتے ہیں، کیونکہ تیرے کلام میں یہ لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ اسی ایمان سے ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہمارا ملک سرفراز ہو، اور خدا باپ ہمارے حکمرانوں پر تیرا رحم اور کرم ہو۔ ہماری مدد فرما، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام مقدسین کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ آمین۔ سب کو سلام، عبادت برخاست، اب جا سکتے ہیں۔